सुनो नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। मुल्क की जो सूरत हाल है आपके सामने है और हुकूमत जो ये साल है बड़ा अहम है, कारकर्दगी भी दिखानी है और कहा जा रहा है कि हो सकता है कि इलेक्शन होने जा रहे हैं, लेकिन कहीं नजर नहीं आ रहा। क्या सिंध में पीपल्स पार्टी को कोई इत्तेहाद, नया इत्तेहाद टफ टाइम्स दे सकता है? पीपल्स पार्टी को एक शिकस्त, लाड़काना की शिकस्त, बड़ी अहम शिकस्त आई है। लाड़काना में कुछ भी होता है तो पीपल्स पार्टी के हाथ पांव फूल जाते हैं। एक नया इत्तेहाद बन सकता है। सियासत में कुछ भी हो सकता है। यह तारीख पे अगर नजर दौड़ाएं तो बहुत कुछ हुआ है। हमारी इत्तेहादी जमातें सियासी मैदान छोड़ चुकी हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज पंजाब के अंदर यह कहा है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जिसके ऊपर वुज़रा ने बड़ी तनकीद की है, एक आईनी इदारा, एक तसादुम होने जा रहा है और खतरा है बहुत बड़ा। वुज़रा के बयान, अपने इत्तेहादी भी इस गवर्नमेंट से खुश नहीं है। आज फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमिश्नर को कहा है कि मुस्तफी हो जाना चाहिए। आज सारा दिन सियासी गहमा गहमी थी और मुल्क के अंदर जो अवाम की हालत है उसमें भी तरस आता है। कहीं कारकर्दगी नजर नहीं आ रही इस गवर्नमेंट की, आप हर तरफ देखें, लेकिन जो पिछले थे उनके ऊपर भी एतमाद नहीं है। वही महंगाई, बेरोजगारी, करप्शन उसी तरह हो रही है। कहीं एहतसाब नहीं हो रहा, कहीं इंसाफ नहीं हो रहा। पिछली गवर्नमेंट्स ने भी बड़ी तबाही की इस मुल्क की, आपके सामने है। हमारे स्टूडियो में है मोहतरम जनाब डॉक्टर सफदर अब्बासी, सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान, सेनेटर रह चुके हैं, रहनुमा हैं जीडीए। डॉक्टर साहब मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो। ब्रेक का टाइम हो गया, आजान की ब्रेक है, ब्रेक के बाद आएंगे, डिस्कशन को यहीं से बढ़ाएंगे। नाज़रीन ब्रेक का टाइम हो गया है, ब्रेक के बाद आते हैं, फिर डिस्कशन को यहीं से बढ़ाते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, ये जो गवर्नमेंट है इसकी कारकर्दगी आपके सामने, दूसरा इलेक्शन कमीशन के सामने गवर्नमेंट खड़ी हो गई है, एक तसादुम का खतरा है, क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? मेरे ख्याल साहब ये तसादुम को अवॉइड करना चाहिए और मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा इलेक्शन कमीशन को भी जो ना दोबारा चीज़ों को देखना चाहिए। इसमें 10 ऑब्जेक्शन हो सकते हैं जो गवर्नमेंट का स्टैंड है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर, लेकिन मैं समझता हूँ कि उसको सरे दस रिजेक्ट कर देना बग़ैर किसी तहकीक के, तो वो भी मेरे ख्याल में मुनासिब बात नहीं है। ये एक ऐसी चीज़ है जिसको हम आज ओन भी नहीं कर सकते, हाँ भी नहीं कह सकते, लेकिन ना कहना भी जो है ना नामुनासिब होगा, ख़ास तौर पे इलेक्शन कमीशन जैसे इदारे के लिए, जो कि एक न्यूट्रल इदारा होना चाहिए, जो कि एक इम्पार्शल इलेक्शंस की तरफ में ले जा रहा हो। अब एक गवर्नमेंट का प्रपोजल है, यकीनन गवर्नमेंट जब तक उसको कोई कानूनी बेसिस नहीं देती तब तक उसको नाफिज करना उनके लिए भी मुश्किलात हैं। लेकिन अगर कोई गवर्नमेंट कोई कानूनी हैसियत इस चीज़ को दे देती है तो फिर यकीनन इलेक्शन कमीशन को भी कंसिडर करना पड़ेगा कि भाई इसके क्या प्रोस एंड कॉन्स हो सकते हैं, इसके अंदर क्या खराबियाँ हैं, इसके अंदर क्या अच्छाइयाँ हैं। तो मैं समझता हूँ थोड़ा सा दोनों साइड्स को ज़रा डिस्पैशनेट होके और थोड़ा सा कन्फ्रंटेशन में जाए बगैर ये देखना चाहिए कि जी हुकूमत किस हद तक इसको इम्प्लीमेंट कर सकती है और इलेक्शन किस हद तक इसको इलेक्शन कमीशन जो है ना उसको रेजिस्ट कर सकती है। तो मैं समझ दोनों तरफ से थोड़ी देर के लिए जो ना दिमाग को कूल डाउन करके, ठंडा करके दोबारा सोचने की ज़रूरत है कि भाई आया ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स जो है ना कोई हेल्प कर सकती हैं हमें कोई फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की तरफ। सर, आपको लग रहा है कि गवर्नमेंट अपोजिशन की सपोर्ट के बगैर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का बिल भी पास करवा ले, कंसेंसस के बगैर ये आ भी जाए? आपको लग रहा है कि गवर्नमेंट अपोजिशन की सपोर्ट के बगैर ये सब कुछ हो जाए? देखिए जी, मैं तो बड़ा क्लियर हूँ इस पर कि जो इलेक्शंस का अमल है उसके अंदर एक कंसेंसस होना चाहिए। मैं समझता हूँ आज तक पाकिस्तान के अंदर तकरीबन तमाम इलेक्शंस किसी न किसी हद तक डिस्प्यूटेड रहे हैं और किसी न किसी हद तक उसमें डिस्प्यूट आता रहा है और लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किए उनके रिजल्ट्स को। गुज़श्ता भी अगर आप देख लेंगे जो हमारे 3-4 इलेक्शन हुए
اس کے اندر بھی ایکسیپٹیبلٹی اور ایک لیجٹمیسی کا پرابلم رہا ہے جو بھی حکومتیں بنی ہیں. تو میری اپنی یہ تو سوچ یہی ہے کہ جی جو لا بنے یا قانون بنے اس کے اندر ایک ڈیفینیٹلی جو ہے نا ایک کنسنسس ہونا چاہیے, خاص طور پہ الیکشنز کے حوالے سے. اگر یہ کنسنسس نہیں ہو پاتا تو یقیناً پھر آنے والے دنوں میں ہمارا یہ جو الیکشنز کو اگر آج گورنمنٹ نافذ بھی کرا لے الیکٹرانک یہ ووٹنگ مشینز والی بات, تو پھر بھی اگر اپوزیشن اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتی تو پھر آنے والے دنوں میں یقیناً اس کے ایک نیگیٹو اور ایک منفی نتائج سامنے آئیں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان سارے عمل کے اندر یقیناً جو الیکشنز کا جو عمل ہے اس کے لیے جو قانون سازی ہے اس کے اوپر کوئی نہ کوئی کنسنسس بلڈ کرنا چاہیے حکومت اور اپوزیشن دونوں کو ہی. اس وقت یہ لگ رہا ہے کہ دونوں سائڈس بہت زیادہ جو ہے نا ایک دوسرے کے ایکرمونیس سچویشن میں آ گئی ہیں اور بہت زیادہ ایک ٹکراؤ کی پوزیشن میں آئی ہوئی ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے کسی بھی فری اور فیئر الیکشن کی طرف جانا ہے تو اس میں یقیناً جو بھی قانون سازی ہو, جو بھی جو ہے نا آپ احکامات صادر کریں الیکشن کمیشن کے لیے, وہ ایک بائی پارٹیزن کنسنسس کے تحت ہونے چاہیے. ڈاکٹر صاحب, مقبولیت اس پارٹی کی جس کی گورنمنٹ ہے اس کی مقبولیت تو آپ کے سامنے, آپ کو لگ رہا ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی مقبولیت کوئی بڑھی ہے اس دوران؟ پیپلز پارٹی پنجاب کے اندر اور جس طرح بلوچستان کے اندر کچھ لوگوں نے جوائن کیا ہے, کچھ ہونے جا رہا ہے پیپلز پارٹی کے لیے؟ دیکھیے جی, میں سمجھتا ہوں خلاف توقع جو ہم پہلے بات بھی کرتے رہے ہیں کہ جی پی ٹی آئی کی پوزیشن ایز اے گورنمنٹ اور ایز اے پارٹی جو ہے نا بہت اس کو دھچکے لگتے رہے ہیں گزشتہ 2-3 سال کے اندر جب سے ان کی گورنمنٹ ہے. لیکن اب یہ محسوس ہو رہا ہے کہ شاید پی ٹی آئی اپنے آپ کو تھوڑا بہت اسٹیبلائز کر رہی ہے. پہلے لوگ یہ کہتے تھے کہ جی پنجاب کی گورنمنٹ نہیں چل سکتی, پھر یہ کہتے تھے کہ جی فیڈرل گورنمنٹ نہیں چل سکتی, لیکن کہ گورنمنٹ نے پنجاب گورنمنٹ میں بوزدار صاحب نے بھی 3 سال نکال لیے ہیں اور لگ ایسا رہا ہے کہ اب یہ گورنمنٹ جو بھی اس کا ٹائم پیریڈ ہے وہ پورا کرنے جا رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اس پیرائے میں دیکھیں تو شاید ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جو گزشتہ پہلے 2 سال 2.5 سال کے مقابلے میں شاید زیادہ اسٹیبل حکومت نظر آ رہی ہے. اس کی وجوہات یہی نظر آ رہی ہیں کہ جو اپوزیشن پارٹیز ہیں وہ آپس میں ان کا ایک بڑا سیریس قسم کا جو نا جو ایک ٹکراؤ کی کیفیت پیدا ہو گئی ہے, اور وہ جو اپوزیشن پارٹیز پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ اکٹھی ہوئی تھی وہ آہستہ آہستہ بہتر بہتر ہوتی نظر آ رہی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سارے عمل کے اندر نقصان یقیناً اپوزیشن کا ہے اور فائدہ یقیناً حکومت کا ہے. سر, پیپلز پارٹی اچھے سیاسی کارڈ کھیل رہی ہے, ایک تو یہ بات, اور دوسری چیز جو ہے چودھری نثار کہہ رہے ہیں کہ آصف علی زرداری صاحب ایک زیرک سیاستدان ہے, اور پیپلز پارٹی کی انہوں نے اچھی سیاست کی کہا ہے کہ اچھی سیاست کر رہی ہے پیپلز پارٹی. آپ اس کے ساتھ واقعی کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی اچھی سیاست کر رہی ہے؟ نہیں, جج صاحب بڑے ایکسپیرینسڈ سیاستدان ہیں, میں ان کی بات کو نگیٹ تو نہیں کر سکتا, لیکن آپ حقیقت دیکھیں نا, کہ حقیقت دیکھیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی آج سے 10 سال پہلے کہاں کھڑی تھی یا 12 سال پہلے کہاں کھڑی تھی اور اب کہاں ہے. ہاں, یہ ضرور ہے کہ جی زرداری صاحب نے اپنی اسٹریٹجی کے تحت اپنی سندھ کی حکومت کو بچایا ہوا ہے, لیکن یہ کہ پارٹی جو ہے نا جو ایک فیڈرل لیول کی پارٹی تھی وہ مارجنلائز ہو کے سندھ کے اندر جو ہے نا مقید ہو کے رہ گئی, اور اب شاید بلاول صاحب کوشش کریں کس طرح اس کو نکال کے دوبارہ وہ بلوچستان میں اور اپنے پنجاب کے اندر دوبارہ اس کو جو ہے ایکٹیویٹ کریں اور کے پی میں ایکٹیویٹ کریں. لیکن پرابلم یہ ہو رہا ہے کہ جو پولیٹیکلی ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جو بلاول صاحب کے ایمز اینڈ آبجیکٹیوز ہیں وہ شاید زرداری صاحب کے ایمز اینڈ آبجیکٹیو سے میل نہیں کھا رہے. اسی کے زرداری صاحب خوش ہیں کہ ان کو سندھ کے اندر حکومت ملی ہوئی ہے. بلاول صاحب اگر چاہتے ہیں کہ جی انہوں نے وفاق کے اندر جانا ہے تو پھر بہت سی چیزوں کو پہ ان کو جو ہے نا سندھ کی حکومت کو اپنے کمپرومائز کرنا پڑے گا. تو میری اپنی ذاتی سوچ یہ ہے کہ جو پارٹی ایک وفاق کی ایک نمائندہ جماعت تھی, اور جس میں ہم محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے لیے کہا کرتے تھے کہ جی یہ 4 صوبوں کی زنجیر بے نظیر, وہ 4 صوبوں کی زنجیر جو تھی پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے وہ ٹوٹ چکی ہے. اور وہ پارٹی جو کہ ایک نیشنل لیول کی پارٹی تھی, جو ایک گورنمنٹ بناتی تھی, فیڈرل گورنمنٹ بناتی تھی, وہ محترمہ کی شہادت کے بعد جو گورنمنٹ بنی اس کے بعد وہ فیڈرل جو ہے اس کا جو کریکٹر تھا وہ ختم ہو کے رہ گیا ہے, اور ہم آ کے جو ہے سندھ کے اندر مفقود ہو گئے ہیں. اب یہ کامیابی ہے یا ناکامی ہے, یہ تو اب سوچ کی بات ہے کہ کس کو اپنا. بلاول صاحب اب سیاسی وارث بھٹو صاحب کے لگ رہے ہیں, زرداری صاحب کے لگ رہے ہیں؟ دیکھیں, میں فرینکلی دیکھیں اس کی لیگیسی ہے, بلاول صاحب کی ایک لیگیسی ہے, اور اس کو ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کے نواسے ہیں اور محترمہ کے بیٹے ہیں. وہ جو ایک لیگیسی ہے وہ اپنی جگہ
اس نام جو ہے نا وہ ہمیشہ ان کے ساتھ رہے گا جب تک بھی وہ سر میں ایک منٹ آپ کو روکوں گا, انٹریکٹ نہیں کرواؤں گا. میرے ساتھ سسی پلیجو صاحبہ سینٹ رہ چکے ہیں, رہنما پاکستان پیپلز پارٹی کی, میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ ہیں. میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں. بہت شکریہ امتیاز بھائی. میری آواز آپ کو آ رہی ہے؟ جی جی بالکل آواز آ رہی ہے آپ کی. جس طرح کا ٹکراؤ پیدا ہو گیا ہے, الیکشن کمیشن ایک ادارہ ہے, آئینی ادارہ ہے, دوسری طرف جو بیانات دیے گئے اداروں کو آگ لگا دیں اور پیسے لیے جاتے ہیں, یہ ٹکراؤ خطرناک صورت اختیار کر سکتا ہے. کیا کہیں گی آپ؟ دیکھیں یہ بالکل آپ نے بجا فرمایا کہ یہ آئینی ادارے ہیں, اور اس حوالے سے جو بھی روش کافی عرصے سے, لیکن خاص کر کل تو وہ کھل کر اب پی ٹی آئی سامنے آ گئی ہے, جس طریقے سے الیکشن کمیشن کو دھمکایا گیا ہے, تھریٹ کیا گیا ہے, اور آگ لگانے تک کی بات, وہ جو نہیں بس میں کوئی چیز پھر نہیں ہوتی, پھر بندہ کہتا ہے کہ یہ آگ بھی کیوں نہ آخری حربہ بھی یہ ہم لگا لیں, کر دیں. تو مطلب کہ منطق ان کی یہ ہے کہ ان کے پاس پارلیمنٹ میں یعنی ایک اخلاقی یا کسی کو وہ اس حوالے سے جو لابنگ تو نہیں کر سکتے. ان کو پتا ہے کہ ایک چیز جو ہے وہ ہو ہی نہیں سکتی. پاکستان جیسے ملک میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو پہلے ای وی ایم سے پہلے کرنی ہوتی ہیں, اور مشین کے حوالے سے بھی ریزرویشن سے. مختصر بات یہ کہوں کہ پارلیمنٹ میں اب یہ مشترکہ اجلاس بھی کریں گے تو اگر زور زبردستی سے بھی پاس کروائیں گے تو اس کی وقت نہیں ہوگی, کیونکہ یہ لیجسلیشن اس قسم کی لیجسلیشن روز نہیں ہوتی. پیپلز پارٹی جب بھی اس قسم کی, جس کا ملک اور قوم پر اثر ہوتا ہے, دیر پا قانون سازی جب بھی کی ہے, جس میں کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کی بات آتی ہے, تو ہم کوشش کرتے ہیں نہ صرف 2/3 میجارٹی بلکہ یونانیمسلی. آپ کو یاد ہوگا 18 امینڈمنٹ جب کی تھی تو وہ بھی ایک کمپریہنسو پیکیج تھا کانسٹیٹیوشن, اور اس کے ہم ایک پارٹی کا بھی ایک سیٹ بھی تھی, اس کو بھی ہم نے بٹھایا میز پر. صحیح. تو یہ صرف ڈھکوسلے سے 4 ممبر وہاں سے یا مشترکہ اجلاس نہیں ہوتی. اسٹیک ہولڈر سارے کے سارے جو بھی پاکستانی آئین میں یقین رکھتے ہیں, الیکشن لڑتے ہیں, ان کو بٹھانا پڑے گا. جگ ہسائی کا سامان پیدا نہیں کرنا پڑے گا. ویسے ہی انڈیا جیسے ممالک کی کوشش ہوتی ہے کہ ہیومن رائٹ سے لے کر دوسری چیزوں میں پاکستان کو جو ہے وہ الزام لگایا جائے. تو یہ الیکٹرل پروسیس کو شفاف کرنے کے لیے ضروری ہے کہ الیکشن کمیشن کو آزاد رکھا جائے, بلکہ جو بھی گرے ایریاز ہے وہ دیکھیں, جو بھی ایکٹ جو 2017 بھی ہے وہ بھی تو ظاہری بات ہے پارلیمنٹ کا ہی بنا ہوا ہے, جس کے تحت الیکشن مختلف کمیشن فیصلے کرتی ہے. لیکن یہ ہم اور آپ نہ بھولیں کہ ایک اہم ادارہ ہے جو آئین میں ہی سے نکلا ہے, اور جو نہ نادرا کی ذمہ داری اس پہ ڈالی جا سکتی ہے نہ دوسرے ادارے کی. اس کا جو ریگولیشن جو بھی ڈیسیشن الیکشن کرانا ہی سارا کا سارا جو ہے اس کا ہے. ماضی میں بھی بڑی جو ہے وہ الیکشنز پر سوالیہ نشان اٹھے ہیں. پیپلز پارٹی نے ہمیشہ کوشش کی ہے, دوسری جماعتوں نے بھی, کہ الیکشن شفاف ہوں اگر اور صاف ہوں اور اس پہ کوئی انگلی نہ اٹھائیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ آر ٹی ایس سے لے کے دوسرے معاملہ جن پر جو ہے اس حکومت میں دوسری جماعتوں کی طرف سے انگلیاں اٹھی ہے, پہلے تو ان کو ٹھیک کیا جانا چاہیے. پری پول ریگنگ, پولنگ ڈے کی ریگنگ, پوسٹ پولنگ ریگنگ, رجسٹریشن. اب جو خود پہلے یہ بل لے کر آئے, آرڈیننس لے کر آیا, وہ معاملہ نہیں جم سکا, 2 بل لے کر آئے. 2 بل میں جب الیکشن کمیشن نے اپنے جو ہے وہ خط لکھا اور امینڈمنٹس ان کی جو رد کی, تو اس حوالے سے انہوں نے کہا ہم وزرا کریں, ان کی بات نہیں ہوگی. اب پھر وہ پوائنٹس وہی لے کر آئے جو آئین سے ڈائریکٹ تصادم میں. تو آئین کے تصادم میں جو بھی چیز ہوگی اس کی تو ہم تو ویسے مخالفت کریں گے, لیکن پھر میں بات کرتی ہوں مختصراً کہ اسٹیک ہولڈرز کے بغیر ون سائیڈڈ چیزیں نہیں ہو سکتی, اور یہ دھمکیاں اور یہ کرنا, یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ ہو چکا ہے اور ان کو معافی مانگنی چاہیے. ایک چیز یہ, اگر پی ڈی ایم کی دوسری جماعتیں, آپ پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہیں, اگر وہ احتجاجاً واک آؤٹ کریں گے تو کیا پیپلز پارٹی بھی اس بل کے خلاف واک آؤٹ کر کے جائے گی؟ ادا امتیاز دیکھیں, وہ تو پارٹی کا اپنا جو ہے ایک کلیکٹیو وزڈم کے ساتھ ہم فیصلے کرتے ہیں, اور پارٹی کی اپنی بھی جو لیڈرز کی جو ہے اس میں بھی, لیکن چونکہ ہم اپوزیشن کا حصہ ہیں, یہ ہم اور آپ کیسے بھول سکتے ہیں وہ اپوزیشن جس کو پارلیمنٹ میں لیڈ کر کون کریں, شہباز شریف. اور شہباز شریف کے پلڑے میں ہم نے پوری سپورٹ ڈالی ہوئی ہے, وہ بھلے جیل میں ہو, ریل میں ہو, لنڈن میں ہو, کہیں بھی ہو. آج تک ہم نے ان کو نہ صرف مانا ہے لیکن ہم ساتھ لے کر چلے ہیں. اب پی ڈی ایم والی یہ شوشا یہاں اگر آ کر ون سائیڈ فیصلے کریں گے, مجھے نہیں پتا کہ کیا فیصلہ پارٹی کرتی ہے, لیکن پارلیمنٹ میں جو ہے وہ پی ڈی ایم کے فیصلے اگر لادے جائیں گے
تو میرے خیال میں پھر اور بھی پڈورا باکس کھل جائے گا. پی ڈی ایم کا اپنا وہ ہے, اب تو وہ گرو ہو چکا ہے, اب تو اس کو میں اعتراض نہیں کہوں گی. لمیٹڈ کمپنی ہے ایک, جس کو نون لیگ کے کچھ لوگ اس کو چلانے کی ناکام کوشش کرتے ہیں. باقی یہ ہے کہ پارلیمنٹ میں اپوزیشن لیڈر کے تھرو چیزیں ہوں گی, جس میں ہمارا ایک جتنا مینڈیٹ ہے, اسٹیک ہے, اس میں ہماری بھی رائے اس میں شامل ہوگی, ظاہری بات ہے. باقی مولانا صاحب کو لے کر یہ اپنی منمانیاں کریں گے تو یہ چیز میرے خیال میں یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. آج بلاول صاحب نے لیا کے اندر ایک پروگرام کیا ہے, پنجاب کے اندر ہیں, انہوں نے کہا سیاسی جماعتیں, جو اتحادی سیاسی جماعتیں ہیں, وہ سیاسی میدان چھوڑ چکی ہیں, اور اگر یہ ہوتی تو اس گورنمنٹ کے لیے بڑا مشکل تھا, سب کچھ سا. یعنی کہ پی ڈی ایم کی طرف اشارہ ہے. آپ کو لگ رہا ہے نا یہ تقسیم جو ہے پی ڈی ایم کے اندر, جس طرح آپ باہر نکل آئے, اس کا عمران خان کو فائدہ ہے ڈائریکٹ؟ بالکل. کل جو مولانا صاحب نے جو اسٹیٹمنٹ دی ہے, اس کا کس کو فائدہ ہوا؟ اس کو عمران خان کو ہوا, پی ٹی آئی کو ہوا. ہم باتیں یہاں پاکستان کے داخلی اور خارجی اہم ترین معاملات پہ باتیں کر رہے ہیں, ہم جو عوام میں بھی جا رہے ہیں, تو اس کو تو بچہ بھی دیکھ کر سمجھ جاتا ہوگا کہ جو ہم پر اسٹیبلشمنٹ کا بار بار الزام لگاتے ہیں. ہم تو عوام سے آئے ہیں, عوام کی بات کرتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ بھی پاکستان کی ظاہری بات ہے, لیکن ہم چاہتے ہیں اس کا جو ڈومین ہے اس میں رہ کر کام کریں. ہمارے جو ہیں اداروں پر اور بہت ساری ذمہ داریاں ہیں, اور ماشاءاللہ وہ پوری کریں گے, کر رہے ہیں, تو ہم اسی میں خوش ہیں. ہمارا اپنا ڈومین ہے پولیٹیکل, ہماری اپنی جمہوری جو ہے طاقت ہے, ہماری ایک قربانی ہے, اور ہم آئین کے تحت چلنے والے لوگ ہیں, آئین بنانے والوں میں سے ہیں. تو چیئرمین بلاول صاحب کی یہ بات کہ یہ ڈیوائڈ اینڈ رول والی جو بات سازش تھی پی ٹی آئی کی طرف سے, اس کے جھانسے میں تو پی ڈی ایم آ چکی ہے نا, جب شاہد خاکر عباسی اور احسن اقبال صاحب نے جو ہے مولانا صاحب کی بیماری کے دنوں میں جو ہے ون سائیڈ فیصلے کر کے پیپلز پارٹی کو ایک طرف کر دیا, اور یہ رائٹ ونگ کا ایک گروہ بنا دیا پارٹیز کا, اور جو پروگریسو پارٹیز کو سندھ کا جس کے پاس بڑا مینڈیٹ تھا اس صوبے کو بھی ایک طرف کر دیا. تو اب جو ہے مولانا صاحب میر جعفر اور اس کی باتیں کریں گے, تو مولانا صاحب سے ہم امید یہ نہیں کر رہے تھے. ہمیں بڑی ریسپیکٹ کرتی ہوں, ہمارے لوگ بھی ریسپیکٹ کرتے ہیں, لیکن the way he has said all these things, I think that must be condemned, and I strongly oppose it. بڑی مہربانی سینیٹر صاحب, آپ نے ٹائم دیا, آپ کی بڑی مہربانی. سر آپ نے جو بات کی کہ یہ چیزیں لیگیسی کو لے کے چل رہے ہیں, سر اس بات کو کنٹینیو کر سکتے؟ نہیں, میں لیگیسی کو لے کے چل نہیں رہے, لیکن ایک لیگیسی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بلاول صاحب نے آگے کیا پولیٹکس کرنی ہے, ان کا مطمع نظر کیا ہے, وہ کہاں پہنچنا چاہتے ہیں. اس کے لیے پھر دیکھیں نا ایک لوازمات ہیں. مطلب جب آپ لیٹس سے اگر آپ اسپائر کر رہے ہیں پرائم منسٹرشپ کے لیے, تو آج جو فیڈرل لیول کا جو ووٹ بینک ہے پارٹی کا, وہ جو پچھلی الیکشن تھی اس میں گر کے کوئی 8% پہ چلا گیا. تو سب سے پہلے تو آپ کو اپنا ووٹ بینک بڑھانا پڑے گا. ایشو یہ ہے کہ لوگ آپ کے پاس تب آئیں گے جب آپ ان کو کوئی ووٹنگ اسٹرینتھ دے پائیں گے. لوگ کیوں پاکستان پیپلز پارٹی کی اس پہلے 40 سال کے اندر کیوں لوگ پارٹی نہیں چھوڑتے تھے یا پارٹی کے ساتھ کیوں کھڑے ہوتے تھے؟ وجہ اس کی یہ تھی کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہر حلقے کے اندر جو ہے نا, پنجاب کا کوئی بھی حلقہ اس کے اندر باقاعدہ ووٹ دیتی تھی اپنے کینڈیڈیٹس کو. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب تک وہ چیز آپ دوبارہ لے کر نہیں آتے, یہ نہیں ہوگا کہ بھئی آپ کے فلاں آدمی نے جوائن کر لیا, فلاں آدمی نے جوائن کرنی ہے. وہ جوائن پہلے بات تو کریں گے نہیں, لیکن اگر کریں گے بھی تو وہ کہیں پہنچ اس لیے نہیں پائیں گے بیکاز پارٹی کا ووٹ بینک بڑا ڈپریس ہو گیا ہے. اور میں میری نظر میں جب تک یہ اس بات پہ کلیئرٹی نہیں آتی پارٹی کے اندر, تو یہ جو بھی کوششیں ہیں ان کی پنجاب کے اندر یا کے پی کے اندر یا بلوچستان کے اندر, وہ اتنی زیادہ بارآور ثابت نہیں ہوں گی. بریک کا ٹائم ہو گیا, بریک کے بعد آتے ہیں ڈاکٹر صاحب. سندھ کے اندر وہ اپنی کامیابی جو پیپلز پارٹی سمجھ رہی ہے کہ ہمیں بار بار اقتدار مل رہا ہے, کسی دور میں اتنا اقتدار سندھ کے اندر نہیں ملا. تھرڈ ٹینیور ہے یہاں, کہہ رہے ہیں کہ بی بی شہید کے دور میں بھی اتنا اقتدار نہیں ملا, ہمیں ابھی اس سے زیادہ مینڈیٹ ملا ہے. وہ اس کو کامیابی سمجھ. پہلے بی بی کے پاس یہ میر پیر وڈیرے آتے تھے, اب پیپلز پارٹی کی قیادت ان کے پاس جا رہی ہے. اب جی ڈی اے بنا, وہ تقریباً وہ ختم ہو چکا ہے, یار کمزور ہو گیا ہے یا اتنی جان نہیں رہی. اب پیپلز پارٹی کے خلاف کوئی نیا اتحاد بننے جا رہا ہے, کیونکہ آپ نے لاڑکانہ کے اندر ایک سیٹ جیت کے آئے ہیں, کوئی نیا اتحاد بھی بننے جا رہا ہے, کوئی نہیں. بریک کے بعد آؤں گا, بڑا اہم سوال میں نے آپ سے کیا ہے, بریک کا ٹائم ہوگا. بریک کے بعد آتے ہیں ڈاکٹر صفدر عباسی صاحب میرے ساتھ اسٹوڈیو میں اس سے ضرور یہ سوال پوچھوں. ویلکم ڈاکٹر صاحب. پیپلز پارٹی تو مضبوط ہے سندھ کے اندر. صاحب نے سوال جو پہلے کیا تھا
دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جی ڈی اے کو قائم رہنا چاہیے. ٹھیک ہے پچھلے 3 سال کے اندر پرابلمز رہے ہیں, کچھ کووڈ کے ایشوز رہے ہیں, کچھ ہیلتھ کے ایشوز رہے ہیں, کچھ پرسنل ایشوز بھی رہے ہیں مختلف لوگوں کے ساتھ, لیکن میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ جی ڈی اے جو ہے نا ایک مضبوط اتحاد ہے, اس کو قائم رہنا چاہیے. اور میری کوشش ہے انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ اس اتحاد میں اس وقت کوئی دراڑ پڑتی نظر نہیں آتی. ٹھیک ہے ارباب صاحب نے ضرور وہ ہمارے کمپوننٹ حصہ تھے اس الائنس کے اندر, ان کی پارٹی پیپلز مسلم لیگ اس کے اندر حصہ دار تھی, لیکن انہوں نے پی ٹی آئی جوائن کی ہے, وہ ان کا ایک ذاتی فیصلہ ہے, اس کو ہم آنر کرتے ہیں کہ انہوں نے جا کے جوائن کی. لیکن میری نظر میں آج بھی جی ڈی اے کی جو بیس ہے وہ انٹیکٹ ہے. اور ساتھ ہی ساتھ ہماری یہ کوشش ہے جو ہم نے لاڑکانہ میں کوشش کی کہ ہم پارٹی یا اتحادوں سے بالا ہو کہ تھوڑا ہم سوچیں کہ جو لوگ مختلف ضلعوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں ان کی کیا سوچ ہے. تو اس میں جو یہ ہمارا لاڑکانہ کے اندر جو اجلاس ہوا 17 جولائی کو, اس میں ہمارے جے یو آئی کے دوستوں نے, اس میں باقی دیگر ایون پی ٹی آئی کے جو 2 سٹنگ منسٹرز محمد میاں سمرو صاحب, ہمارے جو باقی ان کے کینڈیڈیٹس تھے لیاقت جتوئی صاحب, اپنے ہمارے مبین جتوئی صاحب, یہ لوگ تشریف لائے. اور وہاں پہ اس بات پہ کنسنسس تھا کہ جی ہم لوگ سب مل کے جب الیکشن کے اندر جاتے ہیں, یا ہم لوگ سب مل کے جب ہم جاتے ہیں, اور جس میں اندر ہمیں یقیناً جو نا ہمیں جے یو آئی کی بھی سپورٹ چاہیے, ہمیں اپنے پیر صاحب کی ہمیں سپورٹ چاہیے, اور ان پلیٹ فارمز کو ہم جا کے یکجا جب کرتے ہیں اور جا کے ہم ایک پازیٹیو میسج جو عوام کو دیتے ہیں کہ جی نہیں ہم سب اکٹھے ہو کر اس الیکشن کے جا رہے ہیں, تو یقیناً الیکشن کے نتائج بہت مختلف ہوں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں آپ کو یہ ایکٹیویٹی یہ ایکٹیویٹی آپ کو مزید بڑھتی ہوئی نظر آئے گی, اور آئندہ آنے والے دنوں میں مزید اجلاس بھی ہوں گے, مزید ہم جو نا آپس میں جو نا مشاورت بھی کر رہے ہیں, زیادہ مشاورت ڈیٹیل میں ہوگی, اور ان شاء اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ ایک بڑا سائزبل جو نا ایک پلیٹ فارم بنے گا جو کہ الیکشن کے اندر ورکر ہیں, کا پولیٹیکل ورکر ہیں, بی بی کے ساتھ رہے ہیں. جی ڈی اے نہ کوئی پروگرام, نہ کوئی جلسہ جلوس, نہ کوئی ٹف ٹائم, یہ چیزیں نہیں ہو رہی. ارباب رحیم کو لے کے گئی پی ٹی آئی, آپ کے اتحادی, نہ پوچھا نہ گیا نہ معلوم نہ کچھ, آپ کو لے کے گئے. آپ نے ایک پروگرام کیا لاڑکانہ کے اندر, آپ نے سب کو بلایا, سب کو بٹھایا, ایک ایکٹیو تھا اس ٹائم. ٹھیک ہے جی ڈی اے کی قیادت کے ہاں ایک انتقالی ہوئی تھی پیر صاحب کے ہاں, وہ نہیں آئے. اس کے بعد ایک آپ نے بڑی اہم ملاقات کی وزیر اعظم کے ساتھ, آپ نے ان کے ساتھ ایک پروگرام, ایک اسٹریٹجی بنائی کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک آپ جب پیپلز پارٹی کے سامنے آپ ایک بڑی موو کرنے جا رہے ہیں, ایک پرانی جماعت گورنمنٹ ہے یہاں بڑی مضبوط ہے, ایک تو ماننا پڑے گا یہ مضبوط ہیں بہت بڑے, ان کے ساتھ آپ کو اتحاد بھی تو مضبوط چاہیے نا. دیکھیے میر صاحب میں اس وقت کوئی دعویٰ نہیں کر رہا, لیکن یہ جو انیشیٹو ہے یہ اس کا جو نتائج آپ کو ملیں گے انشاءاللہ. میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں جس سے میں نے آپ کو کہا کہ ہاں بالکل یہ تھا کہ ایک لتھارجی آپ یہ سمجھ لیں, اور سب ہم اس سے ذمہ دار ہیں, میں خود بھی اس کا ذمہ دار ہوں کہ ایک لتھارجی تھی. اس کے بہت سی وجوہات ہیں جس کے وقت اس وقت جو ہے بیٹھ کے میں اس میں لمبی کوئی ڈسکشن نہیں کرنا چاہتا اس کے اوپر, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح وقت گزر رہا ہے یہ ریئلائزیشن آ رہی ہے کہ بھائی وہ لوگ جو کہ ایک اپنی ایک سائزبل پریزنس رکھتے ہیں سندھ کے اندر, جن کے سٹیکس ہیں, جن کے صوبے کے اندر سٹیکس ہیں, ضلعوں کے اندر سٹیکس ہیں, جو الیکشن لڑنے والے لوگ ہیں, جو کہ ایک اپنی سپورٹ بیس رکھتے ہیں, وہ یہ ضرور محسوس کریں کہ جی ہم نے آئندہ آنے والے دنوں میں کیا کرنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو ہر ضلع کے اندر جو ہے یہ تحرک نظر آئے گا, ایک متحرک جو ہے لوگ نظر آئیں گے جو کہ آہستہ آہستہ جس چیز کو آگے لے کے بڑھیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دن میں ان شاء اللہ تعالیٰ جو چیز انفارچونیٹلی میں سمجھتا ہوں کہ جی ڈی اے کا بہت اچھا پرفارمنس تھا, بہت زبردست طریقے سے وہ مقابلے ہوئے, لیکن انفارچونیٹلی جو جس طریقے سے اس کے رزلٹس آنے چاہیے تھے وہ نہیں آئے. ہم خود محسوس کرتے ہیں, اس کی بہت سی وجوہات ہیں, کسی وقت بیٹھیں گے تو اس پہ جو ہے تجزیہ کر سکتے ہیں کہ جی 2018 کے الیکشن میں کس طرح پاکستان پیپلز پارٹی کو مینڈیٹ دیا گیا. آج اگر پاکستان پیپلز پارٹی اس بات کا دعویٰ کرتی ہے کہ جی اوپر کا مینڈیٹ جو ہے نا جعلی ہے, تو خود ان کا مینڈیٹ کس طرح کا جو ہے اصلی ہو جاتا ہے. اگر آپ اکیوز کرتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے جو وہ جعلی مینڈیٹ کے ساتھ آئیں, تو آپ کا مینڈیٹ کس طرح پھر اصلی ہو جاتا ہے. تو میں اس میں بہت سی چیزیں ہیں, ایشوز کے اوپر میں اس وقت شاید میں ڈبیٹ نہیں کرنا چاہتا, لیکن میں صرف اتنا آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو اپوزیشن کے جتنے بھی اس وقت جماعتیں ہیں, جو لوگ ہیں, جو کہ انڈیویجولز ہیں, وہ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ بھائی آنے والے دنوں میں ہمیں اس چیز کو تحرک بھی دینا ہے اور اپنے آپ کو متحرک بھی کرنا ہے, تاکہ آئندہ آنے والے دنوں میں ہم عوام کے ساتھ پاس واپس جا سکیں اور ٹھیک ٹھاک مقابلے کی طرف ہم جا سکیں. آگے اس کی بہت سی مووز ہیں جو آپ کو انشاءاللہ آئندہ آنے والے دنوں میں نظر بھی آئیں گے, اور اس کو بہت اچھے انداز میں لوگ اس کو لے کر آگے. ڈاکٹر صاحب میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں, آگے چل کے پی ٹی آئی الگ الیکشن لڑے گی, جی ڈی اے
کا وجود ہوگا نہ ہوگا؟ ڈاکٹر صاحب کسی نئے اتحاد کے ساتھ آئیں گے؟ دیکھیں جس طرح میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس وقت ہم سمجھتے ہیں کہ تمام لوگ قابل احترام ہیں، تمام لوگوں کی اپنی ایک قوت ہے، ضلعوں کے اندر لوگ بیٹھے ہیں. میں اس وقت جو ہے کسی الائنس یا کسی اس کا ذکر نہیں کر رہا. میں ذاتی طور پہ جی ڈی اے کے ساتھ افیلیٹڈ ہوں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم جی ڈی اے کو رکھیں. جتنے بھی ہمارے دوست ہیں جو کہ جی ڈی اے کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑکے آئے ہیں یا جیت کے آئے ہیں، ان تمام لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ہم جی ڈی اے کو اپنی جگہ انٹیکٹ رکھیں اور پھر ہم یہ دیکھیں کہ آگے ہم کن کن دوستوں کو اس میں انکارپوریٹ کر سکتے ہیں. کیا ہم پارٹیوں سے بلند ہو کے بھی کچھ سوچ سکتے ہیں؟ کیا ہم ضلعوں کے اندر ایسی صورتحال پیدا کر سکتے ہیں کہ جہاں کے لوکل اتحاد بنے، لاڑکانہ عوامی اتحاد ٹائپ کے، وہ جو ہے نا بیٹھ کے کس طرح کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ یہ تمام چیزیں اس وقت ہمارے سامنے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ جس طرح میں آپ کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم نے یہ انیشیٹو لیا ہے، تو میں آئندہ آنے والے دنوں میں جس طرح میرے برخوردار ہیں راشد سمرو صاحب یا معظم عباسی صاحب یا ناصر سمرو صاحب، انہوں نے ہم نے مل کے ایک انیشیٹو لیا ہے اور میں سمجھتا ہوں آنے والے دنوں میں آپ اس کا نتائج بھی دیکھیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی دوست ہمارے ساتھ ہیں، اور خصوصاً پیر صاحب بڑے ہمارے لیے قابل احترام ہیں، باقی جو دوست ہیں، اور میں پی ٹی آئی کے بھی دوستوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ وہ خود یہ دیکھیں گے کیا اس وقت پی ٹی آئی کی ٹکٹ پہ سندھ کے اندر الیکشن جیتا جا سکتا ہے. ان سے بھی میرا یہ سوال ہے. میں آپ سے یہ پوچھنا نہیں میں اس وقت پی ٹی آئی کی ٹکٹ کوئی لینے کے لیے تیار ہوگا 2 سال کے بعد؟ نہیں دیکھیں نا، میں یہ نہیں کہتا، نہیں میں یہ ٹکٹ جتنا الگ. ڈاکٹر صاحب ایک دیکھیں عمران خان صاحب کا ایک ووٹ بینک ضرور موجود ہے، لوگ ٹکٹ لینا چاہیں گے، لیکن کیا میری بات بھی سن لیں میرے صاحب، الیکٹیبلز لینا چاہیں گے؟ نہیں میری بات سنیں. اس وقت میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ میری بات سن لیں، پھر آپ اپنا سوال دوہرائیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان اپنے پی ٹی آئی کی یقیناً ایک اپنا ان کا ووٹ بینک ہے، میں اس کو ڈینائی نہیں کرتا کہ ان کا ووٹ بینک نہیں ہے، لیکن اس وقت وہ وننگ ٹکٹ نہیں ہے. میرا یہ جو دوستوں کے ساتھ میری بحث ہو رہی ہے پی ٹی آئی کے اندر، اور جو مختلف دوست ہیں ادھر بھی جو ہے نا کافی سارے لوگ جو ہے نا جو ہمارے ساتھ جو بات کرتے ہیں وہ ہمارے ساتھ متفق ہیں ہماری بات پہ، یہ نہیں کہ وہ ہمارے ساتھ متفق نہیں ہے. لیکن میں یہ صرف اتنا ان کو یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی آپ کا ٹکٹ اگر آپ پرسنلی پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑنے جا رہے ہیں تو وہ وننگ ووٹ نہیں ہے. وننگ ووٹ اگر آپ نے بنانا ہے تو پھر یہ تمام چیزیں جو ہم جس بات کو جو ہے لے کر چل رہے ہیں، اور ہم نے پی ٹی آئی کے ساتھ بھی یہ گزارشات رکھی ہیں، نہیں کہ ہم نے ان کے سامنے نہیں رکھی، ہم جس چیز کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں اس کو آپ جو ہے نا تھوڑا سا جو ہے نا پارٹیوں سے بلاؤ کو سوچیں. اور جو شخص اگر کوئی پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ لڑنا چاہتا ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں. کوئی جی ڈی اے کے ٹکٹ پہ لڑنا چاہتا ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں. جی او اے کے دوست جو ہیں اپنی ٹکٹ پہ لڑنا چاہتے ہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. لیکن کہنے کا مقصد ہے کہ ان ساری چیزوں کو لے کر ہمیں اس اسٹیج پہ پہنچانا ہے جہاں باقاعدہ جو ہے نا سندھ حکومت کا جو اور یہ جو پارٹی ان پاور ہے سندھ کے اندر، ان کا مقابلہ ہو سکے. ڈاکٹر صاحب پہلی بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی بضد ہے کہ لوگ ہمیں جوائن کریں سندھ کے اندر. آپ کو پتا ہے کہ انٹیریئر کے اندر، چلو کراچی کے اندر کچھ نہ کچھ لوگ ان کی ٹکٹ ضرور لیں گے. اب مجھے بھی پتا ہے، میں نے بھی حال ہی میں ملاقاتیں کی ہیں، وہ نہ بیٹ کا نشان لینا چاہتے ہیں، نہ پی ٹی آئی کی ٹکٹ یا پی ٹی آئی کو جوائن کرنا چاہتے ہیں. آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کو بھی کافی آفرز آئی ہوں گی، شروع سے بھی آئی ہوں گی. آج تو ان کی گورنمنٹ بنی ہے، شروع سے بھی آپ کو آفر ہوئیں گے آپ پی ٹی آئی جوائن کریں. آج تو آپ کریں گے بھی نہیں، کیا ایسا حقیقت ہے یا نہیں؟ نہیں دیکھیں اس وقت کوئی صورتحال آنیسٹی کے ساتھ جو ہے نا، مطلب میں تو اپنی ذاتی حوالے سے تو میں صرف اتنا ہی، جتنی بھی دوست یار اگر کبھی جو کسی طرف راغب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو میں اپنے ذاتی حوالے سے تو میری ایک ہی سوچ ہے کہ بھائی اتنی زندگی ہم نے گزاری، بھٹو صاحب کے ساتھ سیاست کی، میرے بڑوں نے، ہم نے بھی ان کو بچپن سے جو ان کو دیکھا، محترمہ کے ساتھ میں نے ذاتی سیاست کی، تو میرے لیے شاید بڑا ایک جو ہے ایک جذباتی سا میرے لیے عمل ہے، اور ایک ایموشنل جو ہے نا میری چیز بھی ہے کہ جی کیا میں کسی پارٹی کو جا کے جوائن کر کے کسی کی لیڈرشپ کو جو ہے نا میں کچھ جلا بخش سکتا ہوں یا میں ان کے لیے کوئی بہتری کر سکتا ہوں، تو شاید نہیں. میرے لیے شاید اپنے ذاتی طور پہ ایک بڑا مشکل وہ ہے. لیکن دوسرے لوگ بھی اس وقت جتنے بھی جو سوچ رکھتے ہیں وہ یہ ضرور سمجھتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے اگر ہم آگے جا کے پی ٹی آئی جوائن بھی کریں، لیکن الیکشن ہماری تب بنتی ہے جب خاص طور پہ سندھ میں جب یہ تمام عنصر ان کے ساتھ ہوتا ہے. تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا پی ٹی آئی کے ہمارے دوستوں کو دل وسیع کرنا چاہیے، اپنی سوچ کو تھوڑا وسیع کرنا چاہیے، اور اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ بھئی آنے والے دنوں کے اندر کیا اس سے ان کو فائدہ پہنچتا ہے آئندہ آنے والے الیکشنز میں، یا یہ کہ اگر وہ انسسٹ کرتے ہیں کہ جی نہیں ہم نے اپنی پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑنا، اس سے فائدہ ہوتا ہے. یہ اب ان کے سوچنے کی بات ہے. ہم اپنی تئیں کوشش کرتے رہیں گے، اس سے کہ جی ڈی اے ویسے جی ڈی اے ہم الائنس ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے، ہم الائنس اپنا رکھنا چاہتے ہیں، ہمارے منسٹر وہاں پہ موجود ہیں، ہم سندھ اسمبلی کے اندر ان کے ساتھ ان کے لیڈرز آف اپوزیشن کے تحت ہم آگے بڑھ رہے ہیں. ہمارے 14 ایم پی ایز ہیں جو کہ تسلیم کرتے ہیں ان کے اپنے ہمارے حلیم عادل شیخ صاحب کو ایک لیڈر آف اپوزیشن، ان کا مسئلہ چل رہا ہے حکومت کے ساتھ کہ جی آپ ہمیں
جو ہے نا PSC کا جو چیئرمین جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین شپ ہے وہ آپ لیڈر آف اپوزیشن کو دیں. گورنمنٹ نہیں دے رہی, ہم تمام لوگ ان کی وجہ سے کمیٹیوں سے باہر بیٹھے ہیں. GDA کے 14 MPs آج اس وجہ سے کمیٹیوں میں نہیں ہے کیونکہ PTI یہ سمجھتی ہے کہ جی ہمیں چیئرمین شپ ملنی چاہیے PSC کو. ہم تو ان کا مکمل ساتھ دے رہے ہیں. ہم اوپر کے ہمارے چاہے بے شک 3 ووٹ ہیں یا 4 ووٹ ہیں, لیکن اس کے وہ چاروں کے چاروں کبھی انہوں نے کوئی ان سے کہا بارگین نہیں کی, کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا PTI کو جی آپ ہمیں یہ دیں گے تو ہم آپ کو جو ہے نا ووٹ دیں گے. وہ بالکل غیر مشروط طور پہ ان کے ساتھ بیٹھے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے جو الیکشنز ہیں یہ سب کے لیے موت و زیست کا معاملہ ہے. سندھ کے اندر عوام کے لیے موت و زیست کا معاملہ ہے. عوام یہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ جو 15 سال کی کرپٹ گورنمنٹ ہے جو سندھ کے اندر, کیا ہم نے اس کے ساتھ چلنا ہے یا ہم نے اس کو جو ہے نکال کے باہر پھینکنا ہے. میں سمجھتا ہوں اس سارے عمل کے اندر تمام جو سیاسی جماعتیں, تمام جو سیاسی لوگ ہیں ان کو یہ سوچنا پڑے گا بھی آئندہ آنے والے دنوں میں انہوں نے کیا اقدامات کرنے ہیں, ان اقدامات سے سندھ کے عوام کو کتنا فائدہ پہنچتا ہے, یہ ہماری سوچ ہونی چاہیے. سر ڈاکٹر صاحب آپ یہاں کی گورننس کو بڑی تنقید کرتے ہیں, کرنا چاہیے, آپ کو حق ہے. ایز اے سینئر پولیٹیشین آپ 3 سال کی کارکردگی جس میں دوائی بار بار چینی میں ابھی جہانگیر ترین صاحب نہیں ہے, خسرو بختیار صاحب بیٹھے ہیں, سب ہیں. 3 سال کی کارکردگی, آپ عمران خان کی کارکردگی سے خوش ہیں؟ مجھے جب بھی یہ سوال کوئی پوچھتا ہے میں ایک ہی سوال کہتا ہوں کہ کیا پہلے ہم 14 سال کی کارکردگی کو جانچیں یا 3 سال کو؟ دونوں کا آپ دونوں کا جواب فرق ہے. دیکھیں فرق دونوں کا جواب نہیں, میں عرض کرتا ہوں کہ پہلے تو آپ یہ ان سے ہم سے جو جواب مانگتے ہیں کہ بھائی 13 سال سے آپ گورنمنٹ میں بیٹھے, کم از کم 13 سال کا کچھ تو حساب کتاب ہونا چاہیے نا. ہاں ان کا بھی 3 سال کا, ان کا بھی 5 سال کے بعد حساب کتاب ہوگا. ان کا تو جو پہلے ان سے تو کوئی جواب ہم مانگے نا. ان کا بھی ووٹ سے, ان کا بھی ووٹ سے نہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کسی کی بھی 3 سال کی کارکردگی اور 13 سال کی کارکردگی میں فرق ہوتا ہے نا. ہاں تو صحیح. تو وہی میں کہہ رہا ہوں بھائی جو بھی اپنے فیڈرل گورنمنٹ کی کارکردگی ہے 3 سال کی, اس کا یقیناً بہت سی چیزیں جس پہ ہم ڈس ایگری کرتے ہیں ان سے, جو ہم نے واضح طور پہ کہیں بھی ہوئی ہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی جب آپ جو دونوں کا جو ہے نا مطابقت کرتے ہیں یا دونوں کے اندر کمپیریزن جب آپ کرتے ہیں تو پھر یقیناً یہ آپ کو ذہن میں رکھیے 13 سال ایک طرف اور 3 سال. بڑی مہربانی سر. جو ملک کی صورتحال ہے آپ کے سامنے ہے, پیپلز پارٹی کا مقابلہ کرنے ڈاکٹر صاحب جا رہے ہیں, لیکن کہہ رہے ہیں کہ اکیلے نہیں, اسٹریٹجی پہ توجہ دی جائے. پیپلز پارٹی اکیلے سے جو یہاں ہے اس کا مقابلہ PTI اکیلے نہیں کر سکتی, وننگ ووٹ نہیں ہے ان کے پاس. اسی کے ساتھ دیجیے اللہ حافظ.